अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। सहाबा इकराम के हालात जिंदगी का जो सिलसिला शुरू किया गया है, उसमें आज एक और बहुत ही खूबसूरत नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु। इनके बारे में कहा जाता है कि एक नाबीना शख्स जिसकी शान में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 16 आयात नाजिल की। ये आयात उस वक्त तक पढ़ी जाएंगी कि जब तक के गर्दिश लैलो नहार बाकी रहेगी। कारवाने सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम में वो कौन खुश नसीब और अजीम सहाबी है जिसकी वजह से रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों के ऊपर से भी मुतनब्बा कर दिया गया। वो कौन है जिसकी शान में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से वही लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। ये अजीमुल मर्तबत शख्सियत हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु की है, जिन्हें मुअज़्ज़िन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एजाज हासिल है। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु मक्की और कुरैशी हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार भी हैं। वो इस तरह कि आप उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के मामूजाद भाई थे। इनके बाप का नाम कैस बिन जैद था और माँ का नाम आतिका बिन अब्दुल्ला, और उन्हें उम्मे मक्तूम के नाम से इसलिए पुकारा जाता था कि उनके यहाँ हजरत अब्दुल्ला बिन मक्तूम यानी नाबीना पैदा हुए थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु ने दिल की आंखों से वादी मक्का मुअज़्ज़मा में इस्लाम की नूरानी किरणों का मुशाहिदा किया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने फजलो करम से इस्लाम के लिए उनके सीना में इंशराह पैदा कर दिया। आप भी उन सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम में से हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल करने में सबकत हासिल की। तहरीक इस्लामी के इब्तदाई दौर में सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम को जिन मुश्किलात से दो चार होना पड़ा, जनाब अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम ने भी खंदा पेशानी से उन मुश्किलात का सामना किया। आजमाइश के इस नाजुक वक्त में आपके पाया इस्तकलाल में कोई लग्जिश पैदा नहीं हुई और ना ही आपकी जुर्रत ईमानी में कोई इज़्महलाल पैदा हुआ, बल्कि इस इब्तला की भट्टी से कुंदन बनकर निकले। किताब इलाही दीन इस्लाम रसूल मकबूल अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत में 2 कदम और आगे बढ़ गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रहते हुए कुरान हकीम को हिफ्स करने की तरफ मुतवज्जा हुए। आपने फुर्सत के हर लम्हा को गनीमत जानते हुए रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल से इल्म और हिकमत के ग्रां कदर जवाहिर पारे अपने दामन में समेटने की भरपूर कोशिश की, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर हिफ्स किया करते थे। इन दिनों सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली तमन्ना थी कि किसी तरह सरदाराने कुरैश हल्का बगोशे इस्लाम हो जाए, यानी कुरैश के जो सरदार हैं वो इस्लाम ले आए। एक रोज उतबा बिन रबिया, अमर बिन हशाम, उमैया बिन खलफ, वलीद बिन मुगैरा रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इस्लाम की दावत दे रहे थे और दिल में यही शौक और जज्बा मौजज़न था कि ये लोग दावत इस्लामी कबूल कर लें ताकि मेरे जान निसार सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हुम इनकी अजियतों से बच जाएं। और ये वो नाम है जिन्होंने सहाबा इकराम को बहुत ज्यादा तकालीफ दी। महफिल जमी हुई थी, वो हमतन गोश इस्लाम का पैगाम सुन रहे थे। इसी दौरान हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु वहां पहुंच गए। आते ही रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद की एक आयत का मफहूम दरियाफ्त करने लगे। ये अंदाज देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी सी तकलीफ हुई, माथे पर तेवरी चढ़ाई और उन्हें नजरअंदाज करते हुए सरदाराने कुरैश की तरफ ही पूरी तरह मुतवज्जा रहे। दिल में यही लगन थी कि ये इस्लाम कबूल कर ले, दीन इस्लाम को गलबा हासिल हो और दावत इस्लामी परवान चढ़े।
جب محفل برخاست ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی گھر جانے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ تر شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ نابینا آپ کے پاس آ گیا۔ تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نفع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑ آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس سے تم بے رخی برتتے ہو؟ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہے، بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہے، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ یہ 16 آیات حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئیں، جو آج تک پڑھی جاتی ہیں اور قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ یہ وحی نازل ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی محبت گھر کر گئی۔ اس کے بعد ہر محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خاص خیال رکھتے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت کرتے، اپنے قریب بٹھاتے، خیریت دریافت کرتے، اور اگر انہیں کوئی ضرورت ہوتی تو اسے فوراً پورا کرتے۔ جب قریش نے اہل ایمان کو شدید اذیتیں دینا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ پہلے مرحلے پر جن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ہجرت کی، ان میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما نے لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا شروع کی اور دین اسلام کی دعوت پھیلانے میں ہمتاً مصروف ہو گئے، اور ان کی دعوت سے متاثر ہو کے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مستقل مؤذن مقرر کر دیا۔ دن میں 5 مرتبہ توحید کا یہ نغمہ یعنی اذان تمام مدینہ کے رہنے والوں کو سناتے، انہیں کامیابی کی راہ پر گامزن ہونے کی تلقین کرتے کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ یہ معمول تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تکبیر کہتے، اور بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا، لیکن رمضان المبارک میں تو ان کی زیادہ ہی شان ہوتی۔ مدینہ منورہ میں لوگ ایک کی اذان پر سحری کا کھانا تناول کرتے اور دوسرے کی اذان سے سحری کھانا بند کر دیتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اذان دیتے، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے اذان دیتے، کیونکہ آپ فجر کے وقت کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی عظمت کا آپ یہاں سے بھی اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیر حاضری میں تقریباً 10 مرتبہ انہیں مدینہ منورہ کا نگران بھی مقرر کیا تھا۔ اتنی بڑی جگہ مدینہ منورہ اور اس کا انتظام حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی میں کوئی کمی بیشی کی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ ہر مرتبہ انہی کا انتخاب کیا جاتا رہا، اور ایک مرتبہ ڈیوٹی اس وقت ان کے سپرد کی گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ غزوہ بدر کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے مجاہدین بدر کی شان میں چند آیات نازل کی، اور گھر میں بیٹھے رہنے والوں پر انہیں بہت زیادہ فضیلت دی گئی، تاکہ مجاہدین میدان جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور گھر میں بیٹھے رہنے والے اپنی سعادت کو ناپسند کرتے ہوئے ترک کر دیں۔ یہ آیات سن کر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بڑے غمگین ہوئے۔ انہیں شرکت جہاد کے اعزاز سے محرومی
بڑی دشوار محسوس ہوئی کہ میں جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں معذور نہ ہوتا تو ضرور جہاد میں شریک ہوتا، حضور ہم تو جہاد کی فضیلت سے محروم ہو گئے۔ پھر اس افسردگی کے عالم میں بے ساختہ ان کی زبان سے یہ دعائیہ کلمات نکلے، الہی میرے عذر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا حکم نازل فرما، الہی میرے عذر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا حکم نازل فرما، الہی میرے عذر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا حکم نازل فرما۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے آپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا کو فوراً قبول کر لیا۔ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی، اور اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں غنودگی کی یہ کیفیت جاتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، زید لکھو۔ میں نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت لکھو، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، مومنوں میں سے بیٹھ رہنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے عرض کی، حضور جو لوگ معذور ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر غنودگی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ کیفیت جاتی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، زید پہلے جو لکھا ہے اسے پڑھو۔ میں نے پڑھا، لا يستوي القاعدون من المؤمنین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے آگے یہ لکھ دو، غیر اولی الضرر، محتاجوں کے علاوہ۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، وہ حکم نازل ہو گیا جس کی دل میں تمنا لیے ہوئے تھے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معذور لوگوں کو تو ویسے ہی جہاد سے مستثنی قرار دے دیا تھا، لیکن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے دل میں اس خیال نے انگڑائی لی تھی کہ کیا ہوا اگر میں معذور ہوں، کیوں نہ جہاد میں شریک ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کروں۔ ہمیشہ بڑے لوگ بڑے کارنامے ہی سر انجام دیا کرتے ہیں، اس دن کے بعد ہمیشہ ان کی یہی کوشش رہی کہ کوئی غزوہ ان سے نہ چھوٹے۔ میدان جنگ میں انہوں نے اپنے ذمہ خود ایک کام لے لیا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میدان جنگ میں مجھے لشکر اسلام کا جھنڈا پکڑا دیا کرو، چونکہ میں دیکھنے سے معذور ہوں، لہٰذا ایک ہی جگہ جم کر کھڑا رہوں گا اور حتی الامکان اسلامی جھنڈے کو سرنگوں نہیں ہونے دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی معذوری کو بھی کبھی بھی اس بات کا ذریعہ نہیں بنایا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ تھوڑی سی سر میں درد ہو جاتی ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک یا نماز سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی ہم سب کوشش کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ 14 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دشمنان اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک بہت بڑی یلغار کا پروگرام ترتیب دیا۔ آپ نے تمام گورنروں کے نام یہ حکم نامہ جاری کیا کہ تمہارے علاقہ میں جس کسی کے پاس ہتھیار، سواری یا جہاد کے سلسلے میں کوئی تجویز ہو تو اسے فوراً اپنی نگرانی میں میرے پاس بھیج دو۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے چاروں طرف سے مسلمان فوج در فوج مدینہ طیبہ میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ ان مجاہدین میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ مسلمانوں کے اس لشکر جرار کی کمان ایک عظیم جرنیل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سپرد کی گئی۔ انہیں جنگی نقطۂ نگاہ سے چند ہدایات دے کر اس مشن پر روانہ کر دیا گیا۔ جب یہ لشکر اسلام قادسیہ پہنچا تو جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ زرہ پہنے ہوئے نمودار ہوئے۔
میدان جنگ میں جھنڈا تھامنے کے لیے پیشکش کی اور فرمایا کہ میں آخری دم تک اسے تھامے رکھوں گا۔ 3 روز تک بڑی شدت سے لڑائی جاری رہی۔ طرفین کی طرف سے اس قدر تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تیسرے روز ایک بڑے زوردار حملے کے بعد جنگ کا تو نقشہ ہی بدل گیا۔ اس میدان میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا اور سرزمین شرک میں توحید کا جھنڈا لہرانے لگا، لیکن اس فتح اور کامرانی کی قیمت سینکڑوں شہداء کی صورت میں ادا کرنی پڑی، اور ان ہی عظیم المرتبت شہداء میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ اس حالت میں شہید ہو کر گرے کہ اسلامی جھنڈا آپ کے بازوؤں کی گرفت میں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو وہ اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمائے جو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے اور چنے ہوئے بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ آنکھیں نہ ہونے کے باوجود بھی اپنی ساری زندگی اللہ سبحانہ وتعالی کو مناتے ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہوئے گزار دی۔ یا میرے پیارے اللہ، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اور ایسے تمام لوگ جو یا اللہ آپ کے بہترین اور چنے ہوئے بندے ہیں، یا اللہ ان کو قبر میں بھی، اور یا اللہ ان کو حشر میں بھی، اور یا اللہ ان کو جنت میں بھی اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔